बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। इंतहाई अहम खबरें आ रही हैं अमेरिका से, उनके बयानात आ रहे हैं ईरान के हवाले से, ईरान के बयानात आ रहे हैं अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान की सफारतकारी जारी है और मोहसिन नकवी साहब ईरान में मौजूद हैं। हाई लेवल ऑफिशल्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान के साथ। और उन मुलाकातों का मकसद क्या है, क्या बातचीत आ रही हैं, क्या बयानात आ रहे हैं दोनों अतराफ से, और बाद में मैं अपना एक तज्ज़िया दूंगा जिसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का बिटवीन यूएस एंड ईरान, वो स्ट्रक्चर क्या है और उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है अमेरिका को, और उस स्ट्रक्चर की वजह से जो एक रिविजनिज्म नज़र आ रही है रीजन के अंदर, वो क्या है। साथ में पाकिस्तान इस तरह की डिप्लोमेसी क्यों कंडक्ट कर रहा है, आखिर पाकिस्तान ने ये बेड़ा क्यों उठाया हुआ है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। एंड्रयू मिलिट्री बेस के ऊपर रहते हुए उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान ये दिया कि जनाब इस वक्त हम बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, या तो मुआहदा हो जाएगा या तेज़ी के साथ दोबारा एस्केलेशन हो जाएगी। ऑयल प्राइसेस के बारे में उन्होंने ये गुफ्तगू की कि ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगी बिकॉज 1600 जो वेसल्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो अगर ये मुआहदा हो जाएगा, वो क्रॉस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे बिकॉज इस वक्त गैसोलीन की प्राइस बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर। 4% से ज़्यादा इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, तो अमेरिकन लोग बहुत परेशान हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन जो है इस वॉर के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है। यही वजह है कि अमेरिकन सेनेट ने 50 वोटों से जो वॉर रेजोल्यूशन है उसे पास कर दिया है। 47 वोट उसके बरखिलाफ़ आए, जिसमें 4 रिपब्लिकन्स ने क्रॉस वोटिंग की, यानी उन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस वोटिंग को उन्होंने कामयाब बनाने की कोशिश की। इसके साथ जनाब ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है इस्माइल बगैरी, जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन है, इस्माइल बगैरी ने इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने एक प्रपोज़ल जो अमेरिका का रिवाइज्ड है उसे हासिल कर लिया है पाकिस्तान के थ्रू, और उसका वो बगौर जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर उन्होंने इंदिया दिया है कि इसमें अमेरिका ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है एज़ फार एज़ जो कंसेशंस हैं ईरान को देने के हवाले से, चाहे उनके फ्रीज्ड एसेट का मामला है या सैंक्शंस का मामला है, जिसमें सुनाई ये दे रहा है कि 25% तक अमेरिका इस बात को तस्लीम कर गया है। लेकिन ईरान की डिमांड ये है कि या मुकम्मल तौर पे डी फ्रीज़ करेंगे उनके एसेट्स को, मुकम्मल तौर पे सैंक्शंस को उठाएंगे, और साथ में अगर जंग बंदी होगी तो उसमें लेबनान भी इंक्लूड होगा, पूरे खित्ते के अंदर होगी। ये नहीं होगा, और ये जो ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, इस ब्लॉकेड को आप खोलेंगे। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ले गए हैं तशरीफ़ ईरान, और ईरान में जो दोनों साइड्स की जो आइडियाज़ हैं, जो प्रपोज़ल हैं, उनके एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन का भी। इनफैक्ट सिर्फ अगर कोई नुकात आ जाते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड होती है ना, तो वो दोनों तरफ से एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो लेकर एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस खित्ते के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो लाई जा सके। इसके अलावा जनाब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो गिदड़ बबकिया में कहूँ, वो आ रही है इस वक्त डिप्टी चीफ पॉलिसी जो वाइट हाउस के हैं, जिनका नाम है स्टीफन मिलर। उन्होंने कहा है कि जनाब ईरान के पास 2 इंतखाबात हैं। एक इंतखाब ये है कि वो उस चिट्ठी को, प्रपोज़ल की कबूल करने जिस पे अमेरिका मुतमईन है, या फिर वो ऐसी जंग और ऐसी फौजी सज़ा के लिए तैयार हो जाएं जो तारीख़ ने कभी देखी नहीं होगी। अब मिलर साहब से कोई पूछे कि ये जो आप नफ्सियाती गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये तो उस वक्त तक वैलिड होती जब तक आप 45 जंग के अंदर अपने अहदाफ को हासिल कर चुके होते। वहाँ पे जो आपका सीरियस लॉस हुआ है, आपकी कैपेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है। आपका एक इकोनॉमिक एसेट्स का जो लॉस हुआ है वो तो अपनी जगह पे है, जिसके बारे में वाइट हाउस कहता है $25 बिलियन, कांग्रेस कहता है नहीं $28 बिलियन का नुकसान हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अराक्ची साहब कहते हैं $100 बिलियन का लॉस हुआ है, इंडिपेंडेंट जराए कह रहे हैं लगभग $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक भी जितने एयर एसेट्स गए हैं, नेवल एसेट्स गए हैं, ग्राउंड फोर्सेस का नुकसान हुआ है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, और डेली जो अखराजात हैं, अगर इन सबको आप कंबाइन करें, अब तक जब से ये 28 फ़रवरी से जंग शुरू हुई है, तो 1 ट्रिलियन के करीब ये तकरीबन वो टच कर चुकी है। तो इन मिलर साहब को कोई समझाएं, ये जो आप बातें अभी कर रहे हैं, अगर ये बातें सही होती तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज होती चाइना के अंदर, वो बड़ी स्ट्रांग होती। अगर ये आपकी बात सही होती तो ताइवान की अपोजिशन लीडर कभी चाइना नहीं जाती। और अगर आपकी इतनी डिफेंस मजबूत होती और आपका अपर हैंड होता है, जो आपने वेनेजुएला के केस में हासिल कर लिया था और इसी वजह से क्यूबा डरा हुआ है, लेकिन इस केस के अंदर अगर भी ये सही होता
تو پھر اس صورت میں یہ نیا جو ملٹری سٹرکچر ہے، سیکیورٹی کا سٹرکچر ہے، جس کو ہم مسلم کوارڈ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں بنتا۔ اور اگر اتنی ہی آپ کی کامیابی تھی تو مارک کارنے پرائم منسٹر آف کینیڈا جو ہے وہ کبھی بھی دہائیوں پر مشتمل جو انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم ہے اسے نہ چھوڑتے اور یورپ سے مختلف بیانات نہ آتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ جو آپ کی بیانات ہے، یہ بیانات آپ کو فائدہ نہیں دے رہے، بیکاز جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے وہ پاور کے استعمال سے پہلے ہوتا ہے۔ جب آپ طاقت کا استعمال کریں اور اس کے اہداف حاصل کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں، جسے میں 3Ds پالیسی کہتا ہوں، 3D آبجیکٹو کہتا ہوں، کہ ڈی کیپیٹیشن آف دا لیڈرشپ، ڈسمینٹلنگ دا رجیم، ڈی ویپنائزیشن، تینوں تقریباً ناکام ہو گئی۔ ڈی کیپیٹیشن کسی حد تک کامیاب ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا ڈسمینٹلنگ دا رجیم کا وہ تو نہیں نکلا، بٹ رادر جو آپ کا تاثر تھا ایز اے پاور، اور ایک ہی تو ڈومین ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جس کا آپ کے ساتھ کسی کا میچ نہیں ہے۔ $1.5 کا ڈیفنس بجٹ ہونا کوئی مذاق بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آبجیکٹو حاصل نہیں کر سکے۔ اسی لیے چاہے وہ ولی نصر ہوں، چاہے وہ رابرٹ پیپ ہوں، چاہے وہ اس وقت پراوین ساہنی ہوں، کرنل ڈگلس ہوں، جان میر شائمر، وہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جنگ آپ لوز کر چکے ہیں۔ سوری ٹو سے، یہ جو آپ کی دھمکیاں ہیں یہ دھمکیاں اس وقت کارگر نہیں ہوگی۔ اگر یہ دھمکیاں کارگر ہوتی تو 3 کروڑ، اور آپ کی ان دھمکیوں سے اگر ایرانی ڈرتے تو 3 کروڑ بسیج کے اندر اپنے ناموں کو رجسٹر نہیں کرواتے اور فائرنگ کی ٹریننگ حاصل نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اگر اتنی ہی مسئلہ تھا تو پھر آپ کی CIA کی جو رپورٹ ہے وہ یہ نہیں آتی کہ ایران پہلے سے زیادہ تیار ہے اور ان کی جو ڈیٹیکشن کیپیبلٹی ہے ایئر ایسٹس کے حوالے سے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ لیتھل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ مکمل طور پہ تیار ہے، اور ان کے آفیشل کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کی جنگ کے لیے، اور ہمارے پاس خبریں ہیں۔ ایرانیوں کا دعویٰ یہ عباس عراقچی صاحب اور محمد باقر غالیباف کہ جو زمینی حقائق ہیں، جو انٹیلیجنس رپورٹ ہیں، اس کے مطابق یہ ہم پہ حملہ کریں گے۔ اور اسی طرح کی جو اسرائیلی چینل 13 ہیں اس نے بھی خبر دی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں ایک نئی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، بیکاز کیوں؟ نیتن یاہو اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو جیل جائے گا، اور الیکشنز کھڑے ہیں، اور جو پولی مارکیٹ کے اندر جو سروے آ رہا ہے اس میں نیتن یاہو اس الیکشنز میں بھاری تعداد میں ہارنے لگے ہیں۔ اور نفتالی بینٹ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، جنہوں نے پچھلے 3-4 ہفتے پہلے بیان دیا تھا کہ جناب ایران کے علاوہ اب ترکی، سعودی عرب اور پاکستان بھی تھریٹ ہیں، ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں 40% اضافہ ہوا ہے، 40% اضافہ ہوا ہے۔ تو ان کی جو جیت ہے وہ بڑی یقینی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب خود جو اپوزیشن لیڈر ہے اسرائیل کے اندر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے کہ اس کو ڈسلوج کریں، اور اگر یہ نیتن یاہو ہٹتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہٹنے کے بعد یہ جیل میں جائے گا، تو اسے ابھی چاہیے جنگ، اور وہ اس وقت اگین پش کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ پچھلی دفعہ بھی گھسیٹ کے لے کر آیا تھا، اس دفعہ بھی گھسیٹ کے لے آؤں تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے سے کم از کم اس جنگ کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ جناب جو ایک بہت ہی زبردست خبر آ رہی ہے وہ پراوین ساہنی نے ٹویٹ کی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کا جو راز ہے جیتنے کا، وہ راز پریزیڈنٹ زی نے پیوٹن کے ساتھ ایک تقریب میں بتایا کہ ہم نے اپنی تعلیم کو تبدیل کیا، اسے ماڈرنائز کیا، اور ایجوکیشن از اے ویری امپورٹنٹ ویریبل جس کے ذریعے سے آپ ترقی حاصل کرتے ہیں۔ اور پراوین ساہنی کہتے ہیں کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو کہ بھارت کے اندر نہیں ہے، اور تعلیمی نظام بھارت کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آئیے پاکستان کے اوپر، تو پاکستان کے حوالے سے HEC کے جو لاسٹ چیئرمین تھے، ایک گفتگو میں انہوں نے مجھے بتایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ تعلیم سے جان چھڑائے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت پنجاب میں جو اسکولوں کو ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، ان ٹھیکیداروں نے بچوں کو پنکھا چلانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، سوئچز نکال دیے ہیں، شوز نکال دیے ہیں تاکہ وہ پنکھا نہ چلا سکیں، بیکاز بجلی کا بل آ رہا ہے اور وہ بچے گرمی میں بیٹھے ہوئے۔ اب اس کنڈیشن میں اور بغیر کسی ریفارم کے، یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، بڑی بات ابھی تعلیم کے حوالے سے بتانے لگوں، اس کنڈیشن میں کیا وہ بچہ صحیح تعلیم حاصل کر سکے گا؟ کیا وہ اساتذہ اس گرمی کی حالت میں معذرت پڑھا سکیں گی؟ ساتھ میں ہم نے جب سے امریکہ سے تعلقات قائم کیے ہیں، یورپ سے تعلقات قائم کیے ہیں، تب سے ہم انہی لوگوں کو عزت دے رہے ہیں جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 دہائی 2 دہائی جو باہر سے ٹریننگ حاصل کر کے آتے وہ پاکستان میں لوگوں کو ٹرینڈ کرتے، اور آپ پالیسی آف سیلف ریلائنس پہ چلتے، جس طرح ہم نے ملٹری شعبے کے اندر جب 1990s میں سینکشنز عائد ہوئے
تو ہم نے سیلف ریلائنس کی پالیسی اختیار کی اور پھر اس کا نتیجہ مئی 2025 میں ہمیں ملا کہ ہم نے بھارت کی کو دھول چٹا دی. لیکن تعلیم میں اب بھی ہمارے پاس جو اندرونی طور پہ لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی جینیس ہوں، جتنے بھی نالجبل ہوں، لیکن باہر کی ڈگری کی چھاپ ہونی چاہیے، اور وہ چھاپ بھی ویسٹ کی ہونی چاہیے، چائنا کی نہیں ہونی چاہیے. چائنا کی ڈگری کی کوئی قدر نہیں. وہ کہتے ہیں چائنا کی پروڈکٹ اور چائنا کی ڈگری ایک جیسی ہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس پرسیپشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور باہر سے جو پڑھ کے آتا ہے تو وہ تو وہی ویژن لے کے آئے گا، وہ تو وہی ورلڈ ویو لے کے آئے گا، وہ تو پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرے گا، وہ تو ان انٹینشنلی وہ ان کے ایجنڈا کو بیٹھ کے پروموٹ کرے گا. اور اسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل امپیریلزم. ایران اور امریکہ کے کیس کے اندر بھی جو اسٹرکچر ہے، جسے نیو مارکسسٹ کہتے ہیں، کرٹیکل تھیورسٹ کہتے ہیں، فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ جو نیا اسٹرکچر ہے، یہ اسٹرکچر جناب صرف اکانومی کے تھرو یا موڈ آف پروڈکشن کے تھرو کنٹرول نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سپر اسٹرکچر ہے، جس میں ایسی تاریخ گڑھی جاتی ہے، جس میں ایسا بلیف سسٹم دیا جاتا ہے، جس میں ایسے تعلیمی نظام کو قائم کیا جاتا ہے، ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں انویزیبل ایک اسٹرکچر قائم ہو جاتا ہے، جس میں جو کور نیشنز ہیں ان کی ڈومیننس جو ہے بالکل واضح نظر آتی ہے. تو لہٰذا اس کور ویلیو کو، اس اسٹرکچر کو ایران نے توڑا تھا 1979 میں. تو لہٰذا وہ صرف اسلامک ریولوشن نہیں تھا، وہ اٹ واز فرسٹ کلچرل ریوولٹ اگینسٹ دا ویسٹ، اور انہوں نے ایمنسیپیشن یعنی حقیقی آزادی حاصل کر لی. اسی وجہ سے سنس دین ایران سے جنگ جاری ہے، اور ہر ماز پہ ایران نے شکست دی ہے امریکہ کو. اس میں چاہے وہ ایران عراق کی جنگ ہو جو 8 سالہ چلی، اور جب ایران نے بصرہ پہ کنٹرول کیا تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن لا کے اس جنگ کو بند کروا دیا گیا. ہیوی سینکشنز لگائے، امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو، رجائی ٹائپ کو، شہید متحری ٹائپ لوگوں کو شہید کیا گیا کہ یہ رجیم جو ہے ڈسمینٹل ہو جائے. وہ نہیں ہوئی، اور پھر اتنے سینکشنز اور اتنی پابندیاں اور اتنا پروپیگنڈا، اتنی ڈیمونائزنگ کی، اور یہاں تک کہ ان کی سوسائٹی میں پینیٹریٹ کیا تھرو ڈفرنٹ میڈیا آؤٹ لیٹس، نئے کھلوائے، اس کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا. اور پھر وہاں پہ ایک ریفارمسٹ گروپ بنا. یہ دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اور اس ریفارمسٹ گروپ کے پاس سارے ایران کے بینکس ہیں پرائیویٹ، اور یہ جو جتنے بھی منی ایکسچینجر ہیں یہ انہی کے لوگ ہیں. ان کے ذریعے سے جو حکومت ڈالرز دیتی تھی تاکہ کم از کم انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے، وہ پیسے تو لیتے تھے. $10 ملین حکومت سے لے لیا، $1 ملین جو ہے وہ لگا دیا، $9 بلین باہر انہوں نے ارسال کر دیا، اپنے ایسٹس بناتے رہے. اس طرح سے وہاں پہ جو انفلیشن ہے وہ انکریز ہوئی، اور مارکیٹ میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا. اور پروٹیسٹ میں پھر آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، اسکولوں کو، پولیس اسٹیشنز کو انہوں نے تباہ کیا. یعنی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4000 جو انسٹیٹیوشنز تھے، بینکس تھے، اور 400 سے زائد، ان کو انہوں نے جلایا اور تباہ کیا. اب یہ کس قسم کا پروٹیسٹ تھا؟ اور پھر جس طرح سے وہ پولیس کے اوپر حملہ کرتے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے چاقو لے کر ان کو اس طرح سے زد و کوب کرتے، اتنا مارتے، اور بعض اوقات کو تو پکڑ کے لٹا کے تیل آئل ڈال کے اسے جلایا گیا. وہ روڈ کے ساتھ پوری جو ڈیڈ باڈی تھی وہ چپک گئی، وہ اتر نہیں رہی تھی، وہ میلٹ ڈاؤن ہو گئی. اس طرح کے حالات کیے گئے. اور حالات کرنے والے کون سے تھے؟ سو کالڈ ریفارمسٹ. اور ان کے بیک کے اوپر کون کھڑے تھے؟ ان کے بیک کے اوپر یہی ویسٹ اور امریکہ کھڑا تھا. اور اسی وجہ سے بڑی عقل مندی کے ساتھ رجیم نے پہلے اسے اجازت دی کہ وہ جو کچھ نقصانات کرتے ہیں کرتے رہے، دیکھیں، تاکہ عوام کو ریئلائزیشن ہو کہ یہ اصل میں ان کی موومنٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ریفارم لانا چاہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. جب انہوں نے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اسکولوں کو جلا رہے ہیں، پولیس اسٹیشنز کو جلا رہے ہیں، بینکس کو جلا رہے ہیں، مساجد اور امام بارگاہ کو جلا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی اور لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. اور اس طرح سے وہ جو اسٹرکچر تھا جو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایران میں، وہ انہوں نے ناکام بنا دی. تو بنیادی طور پہ وہ اسٹرکچر ہے، اور وہ اسٹرکچر ابھی بھی ہمارے ہاں قائم ہے. جب آپ ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولیں تو آپ کو اپریشیٹ کیا جائے، اور اٹ از اے سمبل آف، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی تسلیم کی جائے. اور پینٹ شرٹ پہن کے آپ جائیں اور ٹائی بوٹیڈ اینڈ سوٹیڈ پہن کے جائیں تو آپ کو رسپیکٹ ملے، لیکن قمیص شلوار پہن کے جائیں تو آپ کو رسپیکٹ نہ ملے. آپ کے جو اپنے ادارے تھے تاریخی طور پہ، چاہے وہ پنچایت تھی، چاہے وہ جرگہ تھا، چاہے وہ اوطاق تھی، جو کہ ریئل فارم آف ڈیموکریسی تھی، اس کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا بلکہ دوسرا نظام لا کے رکھ دیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل امپیریلزم. ایک ایسا اسٹرکچر آپ پہ قائم ہے، آپ اسی طرف سوچتے ہیں، آپ وہی ماڈل آف ماڈرنائزیشن لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ویسٹوسیفیکیشن ہے، یہ مغرب زدگی ہے. اور جب تک آپ پالیسی آف سیلف ریلائنس پہ نہیں چلیں گے، جس طرح سے ملٹری پہ ہم چلے ہیں،
جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کا جو پہلا ویریبل ہے وہ ریفارم ہے ایجوکیشن کے اندر. اگر ریاست صحت اور تعلیم نہیں دے سکتی تو پھر ریاست ٹیکسز کیوں لے رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ؟ باقی تو ریاست ٹھیک ہے سیکیورٹی ہمیں دے رہی ہے، لیکن اگر اتنے ہیوی ٹیکسز دے رہے ہیں، چاہے وہ آئل میں دے رہے ہیں، گروسری میں دے رہے ہیں، تنخواہوں میں دے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ریاست کے ساتھ ہر شہری، ہر باوقار شہری، ذی شعور شہری جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیں اور جو غریب آدمی ہے اس کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل نہ کرے. پھر تو پیسے والا ہی حاصل کر پائے گا، اور پیسہ آج کل کے جتنے یوٹیلیٹی بلز ہیں، گروسری کے جتنے بل ہیں، وہاں اولاد کو تعلیم نہیں دلوائی جا سکتی. اور اگر ریاست تعلیم پہ زور نہیں دے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کریں گے، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی، اور باقی شعبوں کے اندر جو آپ ریفارم کے بارے میں اگر سوچیں بھی، جو کہ اس وقت نہیں ہے بیکاز یہاں پہ ایلیٹ کیپچرنگ ہے، اور اس اسٹرکچر کے تحت یہ جو ہمارا ایلیٹ ہے یہ سرو کرتا ہے ویسٹرن ایلیٹ کو. تو جب تک یہ ریفارم نہیں ہوگی، مڈل کلاس اوپر نہیں آئے گی، جب تک مڈل کلاس نہیں آئے گی تو آپ کے ویلیوز اینڈ کلچر اینڈ آئیڈیاز تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کی جو جمہوریت ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، جب تک سلسلہ آگے نہیں چلے گا. ایک آخری نقطہ میں ضرور بتاتا چلوں، میری ہمبل ریکویسٹ ہے حکومت کے لوگوں کے ساتھ، کافی انہوں نے کاوشیں بھی کی ہیں، کافی چیزوں میں ان کی کامیابیاں بھی ہیں، انہیں ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ جو پروپوزل ہے نا کہ ہم نئے صوبے بنا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ جو صوبے ہوتے ہیں ان کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تعلق ثقافت اور زبان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے اگر ایڈمنسٹریٹولی ایک افیکٹو نظام کو قائم کرنا ہے تو پھر جو لوکل باڈی گورنمنٹ تھا، جو جنرل پرویز مشرف کے وقت میں تھا، اس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا، ہر علاقے کے اندر ترقی تھی، اور آج ایران کے اندر بھی وہ موجود ہے. وہ اپنا پیسہ خود جنریٹ کرتے ہیں، تھوڑا بہت فیڈرل حکومت دیتی ہے، اور لوگوں کو ایزی ایکسس ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر اپنے مسائل کو حل کر سکیں. تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے، میری عقل دانش یہ کہتی ہے، میرے اس اساتذہ کے ساتھ میں نے اس پہ بحث کی ہے، سب کا ایک ہی نقطہ ہے کہ لوکل باڈی گورنمنٹ جو گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے اس کو آپ انٹروڈیوس کروائیں، نہ کہ آپ صوبوں کو مزید صوبے بنائیں. اس سے میرا اندازہ یہ ہے، میرا ہنچ یہ ہے، اللہ کرے یہ میرا ہنچ غلط ثابت ہو، کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ بڑھے گی. اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.